मैं सबसे पहले तो सिटी प्रेस क्लब में जो आज हमारे नए साथी तशरीफ़ लाए हैं और जो पुराने साथी भी आए हैं, मैं सबसे पहले तो उनको खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, ये नया साल पुराना साल ये सिर्फ एक माइंड सेट होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में 3 अदवार आते हैं। सबसे पहला दौर उसका होता है माजी, दूसरा दौर उसका होता है हाल और तीसरा उसका दौर होता है मुस्तकबिल। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं अभी हाल में बैठा हूँ, मेरा माजी कैसा गुजरा, माजी में मुझसे कौन सी गलतियाँ हुई, नाकामी में कौन सी गलतियाँ हुई, कामयाबी में मैंने कौन से तरीके इख्तियार किए। आप उन नाकामियों और कामयाबियों को सामने रखते हुए, अपने हाल को देखते हुए मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है कि हमने जो माजी में गलतियाँ की, जो माजी में हमसे नाकामियाँ हुई, उनको हमने इंशाल्लाह 2024 या मुस्तकबिल में हमने उनको दोहराना नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहसीत इंसान, हर इंसान ये सोचता है कि उसका जो ज़ाती फेल है या जो ज़ाती अमल है वो अच्छा हो। हमेशा याद रखें कि हर इंसान का जब ज़ाती फेल या ज़ाती अमल अच्छा होता है तो उससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो भी मुस्तफीद होते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। चाहे वो इदारा हो, चाहे वो लोग हों, चाहे उसके रिश्तेदार हों, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे उसके मातहत हों, चाहे उसके सीनियर हों, चाहे उसके जूनियर हों। अगर आप अच्छे हैं तो आपके अच्छे होने की वजह से तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। और इसी तरीके से अगर आप बुरे हैं और आपके अफ़ाल बुरे हैं तो उनका नुकसान सबसे पहले आपकी ज़ात को होता है, उसके बाद आपके अपने दोस्तों को, अजीज़ व कारब को, रिश्तेदारों को, सब लोगों को होता है। तो हमने सबसे पहले तो माज़ी में जो हमसे गलती हुई है अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना कि या अल्लाह, जो हमसे इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर गलतियाँ हुई उन्हें हमें माफ़ फरमा और मुस्तकबिल में हमें एक अच्छे मुस्तकबिल की जो उम्मीद हमें नज़र आ रही है 2024 में, उसके हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। और दूसरा, अल्लाह ने हमें सिटी प्रेस क्लब की सूरत में बहुत अच्छा प्लेटफार्म दिया हुआ है। वो बहुत ही जो है, हम कहते हैं कि बदबख्त इंसान होगा जो इतने अच्छे प्लेटफार्म पे आके काम करने के बावजूद भी अपने आप को नाकामी की तरफ ले जाए। हाँ, अगर वो नाकामी की तरफ जा रहा है तो उसकी अपनी ज़ाती गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से वो नाकामी की तरफ जाएगा। वरना सिटी प्रेस क्लब जैसा प्लेटफार्म मेरे ख्याल में इस वक्त आप लोग इसके गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, बड़े बड़े अपने आप को इदारे कहलाते हैं, लेकिन किसी इदारे में भी आप अगर देखें तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। जिस तरीके से आप यहाँ क्या बाहर से आते हो और जो है चेयरपर्सन और फाउंडर से आप आके बराह रास्त मिल लेते हैं, मेरे ख्याल किसी इदारे में आपको ऐसी सहूलत नहीं मिलेगी। वहाँ से आपको किसी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, सदर से मिलने के लिए भी आपको बाकायदा बाहर से जो है उसका इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के अंदर ये सहूलत मौजूद है। आप जिस वक्त चाहें, अगर असद भाई की तबीयत सही हो तो असद भाई रात को 12 बजे भी मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमने खुद सोचना है कि इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए हम इस प्लेटफॉर्म के लिए क्या कर रहे हैं। हर फर्द अपने तौर पे, इनफरादी तौर पे सोचे कि मैंने इस इदारे के लिए माजी में क्या किया, हाल में क्या कर रहा हूँ और मुस्तकबिल में क्या करूंगा। इसकी पूरी प्लानिंग करें। उससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो उसकी ज़ात को फायदा होगा। अगर इदारा मजबूत होगा तो उस इदारे की वजह से और लोगों को फायदा होगा, पूरे इलाके को फायदा होगा, पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। क्यों? इदारा जो है वो मेन आपका घर होता है। अगर आपका घर सही है और अगर आपका घर सही चल रहा है तो आप भी ज़हनी तौर पर मुतमईन होता है। तो इसलिए मेरी आज तमाम लोगों से गुजारिश है कि पिछली जितनी भी कमी कोताहियाँ हुई हैं उनको हम मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह एक अच्छे प्लानिंग के साथ काम करेंगे। और इस मौके पे जो है तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हर आदमी, खुसूसन चूँकि हमारे सिटी प्रेस क्लब का जो प्लेटफार्म है उसको जो मैं लीड करने वाले हैं असद भाई हैं, इनकी बहुत काविशें हैं। अब उनके साथ जो है उनकी मिसेस भी आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी पूरा जो है मावनत है। तो हमें असद भाई की खुसूसी सेहत के लिए दुआ करनी है। देखिए, जान है तो जहान है, सेहत के साथ सारे मामलात होते हैं। यकीन करें, मैं बाखुदा जो है अच्छी जगह बैठा हूँ, मैं हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई के लिए ज़ाती तौर पे हर नमाज में जहाँ पे अपने वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ और इस इदारे के लिए दुआ करता हूँ। हर इंसान कम अज़ कम ये तो कर सकता है कि हर नमाज में जब भी दुआ करे तो इनफरादी असद भाई और फैमिली के लिए और इदारे के लिए दुआ करे।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ آج ہم سٹی پریس کلب کے اندر سب موجود ہیں اور آج کے پروگرام کے عنوان بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2023 مکمل ہوا آج کا دن اور 2024 کل سے شروع ہو جائے گا۔ شریعت کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو جس سال کی آج ہم مبارکباد دے رہے ہیں 2023 کی، یہ انگریزوں کا سال ہے۔ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ اسلامی سال ہے۔ اسلامی سال جب مکمل ہوتا ہے تو یہ مسلمانوں کا سال مکمل ہوتا ہے، اور یہ جو جنوری، فروری اور پھر اس طریقے سے یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ انگریزی کے، یہ انگریز نے ایک اس کا جو ہے وہ تسلسل رکھا ہے۔ اس میں مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد اگر دیتا ہے تو وہ انگریز کے اس رواج پر چلتا ہے، مگر اس دور کے اندر ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ایک منصب بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اصل میں اس مبارکباد سے پہلے ہمیں ایک بات یہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوست سے، اپنے عزاز و اقارب سے کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ سال جب ختم ہوتا ہے تو انسان کی جو زندگی کا ایک سال ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے بلکہ بڑھتا نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ میری زندگی مثال کے طور پر 20 سال 22 سال تھی، تو اب اگر یہ سال ختم ہوا تو میں 23 سال میں شروع ہو گیا۔ 22 سال میرے پچھلے چلے گئے، اور اس 22 سال کے اندر جوانی کے بعد شباب جب آیا 15 سال کے بعد، میں نے 22 سال تک کا جو عرصہ ہے 7 سال میں نے یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کتنا میں بجا لے کر آیا ہوں۔ بہت ایک اچھی بات مجھے لگی، ہمارے زبیر بھائی نے بات کی کہ اچھی عادتیں جب ہوتی ہیں انسان کے اندر تو وہ اچھی عادتیں دوسروں کو بھی کھینچ کر لے آتی ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بری عادتیں جو ہوتی ہیں تو اس کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے نمازی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ 40 گھر تک جاتا ہے، اور اس کے اثرات سے 40 گھر اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اب 40 گھر سے اس کی مثال یوں دی گئی علماء نے کہ وہ دائیں 40 بائیں 40 اور آگے 40 پیچھے 40، یعنی کہ مشرق مغرب شمال جنوب۔ ابھی 40 اگر ہم اس کو گنتی میں لے کر آئے تو یہ جا کر 80 اور 80 کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً یہ 160 گھر جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بے نمازی ہو جائے اور اس کی جو نحوست ہے وہ 40 گھروں تک جاتی ہے، یعنی کہ مشرق مغرب شمال جنوب اگر شمار کریں تو 100 یعنی کہ 60 گھروں تک اس کی نحوست جاتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ایک نمازی آدمی تھا، اس میں جو ہے اس کی رکعت فوت ہو گئی اور وہ بھی نماز سے نہ اٹھ سکا، تو بتائیں کہ خود اپنے اعمال کا ہم حساب نہیں دے سکتے تو 160 گھروں کا کیا ہم حساب دیں گے؟ سب سے بنیادی چیز یہ کہ ہم نے اپنے کردار بنانا ہے، ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، انسان کو بھیجنے کا ایک مقصد ہے، وہ قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی کہ میں نے انس اور جن کو اس لیے پیدا فرمایا کہ تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ میرے حکموں کو مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، میرے محبوب علیہ السلام کے طرز عمل پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج میں اور آپ کو عقل ہے، شعور ہے، آج میں اور آپ سٹی پریس کلب میں اگر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور کسی مظلوم کی آواز بنتے ہیں، اور اس آواز بننے پر ہمارے اندر جو دماغ کے اندر جملے آتے ہیں، الفاظات آتے ہیں، اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان چیزوں کو ڈالنے والی ذات کون ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا نہیں کیا تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اتنا عقل مند انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور عقل سلیم عطا فرمایا، اور ہم اچھی چیز کو بھی سمجھتے ہیں، بری چیز کو بھی سمجھتے ہیں۔ جب ہم اچھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں تو یہ زندگی کے اندر فائدہ مند ہوتی ہے، اور بری چیز کو سمجھنے کے باوجود یہ چیز بری ہے اور اس کو لیتے تو اپنا نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر والوں کا بھی اور پھر دوسروں کا بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہم اس سال کی مبارکبادی سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کتنے، ہم نماز کے پابند کتنے، ہم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے پابند کتنے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے کتنے، یعنی کہ اپنے مظلوم بھائی کی آواز تو ہم بنے ہوئے ہیں مگر ہم خود انصاف پسند کتنے،
ہمارے اندر انصاف کتنا ہے، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں، ہم اپنی والدین سے بات کیسے کرتے ہیں، بھائیوں سے بات کیسے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بات کیسے کرتے ہیں. یعنی کہ فرمایا نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یعنی کہ وہ کہلاتا ہے کہ انسان جو با ادب ہوگا وہ با نصیب ہوگا. یعنی کہ بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، اور پھر اپنی زندگی کو زندگی سمجھ کر اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا، تو وہ با نصیب ہوتا ہے. اور بے ادب بے نصیب، یعنی جو بے ادبہ ہوتا ہے وہ پھر بے نصیب بھی ہوتا ہے، پھر اس کے نصیب اچھے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ جس کی بری عادتیں ہوں گی، جس کی بری خصلتیں ہوں گی، فرمایا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یعنی کہ خبیث انسان ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر خباثت بری ہوگی، اس کے اندر خبیث والے کام ہوں گے، خبیث والی جو ہے نا کہ زندگی گزارے گا، تو اس کے ساتھ جڑنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی خباثت میں ہوں گے. یعنی کہ اس کے اثرات اس پر ضرور پڑے گا. اگر کوئی نیک آدمی اگر اس کے ساتھ مل گیا تو وہ نیک آدمی کوشش تو کرے گا اس کے اثرات اس پر آنے کی، مگر اس کی خصلتیں اتنی گئی گزری ہوتی ہیں کہ وہ خباثت سے نکل نہیں پاتا، اس کے اثرات دوسروں تک بھی آ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک انسان آج کل ہم چاہتے کیا ہے کہ بھائی ہم پڑھے لکھے ہیں، اور اگر رشتہ نہیں ہوا ہے کسی لڑکے کا تو وہ چاہتا ہے کہ بھائی اچھی لڑکی مل جائے، اور جو ہے نا کہ وہ بالکل پاک دامن لڑکی مل جائے. اپنے کردار پر کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے پاک دامن ہیں، ہم نے اپنی نظروں کی کتنی حفاظت کی ہے، ہم گناہوں سے کتنا اجتناب کرتے، ہم نے موبائلوں پہ جو چیزیں دیکھتے ہم اس سے ہم کتنا اجتناب کرتے. اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں نہیں دیکھیں گے، مگر اپنی جو لڑکی چاہیے نا وہ یعنی کہ تقوی والی، متقی اور پرہیزگار چاہیے. متقی اور پرہیزگار کے لیے پھر انسان بھی متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں رکھی ہیں، اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیث مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیث عورتوں کا انتخاب کیا ہے. آپ لاکھ کوشش کریں، آپ کی خصلتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں، آپ خباثت پر چل رہے ہیں، تو آپ کو متقی اور پرہیزگار خاتون نہیں مل سکتی ہیں. تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ ابھی حال ہی ہم نے جو ہے نا کہ وہ ایک اس میں ہم مسلمانوں نے بھی اس میں مبارکباد دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسلمانوں کا شعور نہیں ہے، ان کو ہم مسلمان مبارکباد نہیں دے سکتے، اس کے ہم اہل یعنی کہ وہ اہل نہیں ہے کہ ہم مسلمان ان کے لیے مبارکباد دیں. مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں وہ دو ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے، جو مسلمانوں کی عیدیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، نہ کوئی عید میں شریک ہو سکتا ہے کسی کی، نہ اس میں مبارکباد دے سکتا ہے. مگر ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم جو ہے اس مبارکباد دے رہے ہوتے، اور وہ ہم جو ہے وہ شریعت سے باہر آ رہے ہوتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ معذرت کے ساتھ ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں، ہر ایک کا مذہب اپنا جو ہے وہ اس پر قائم رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے مذہب کو ہم نہیں چھیڑتے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کا پابند ہے، ہم اپنے مذہب کا پابند ہیں. اس نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے. ہم نے اپنی قبر جو ہے نا کہ وہ اعمال وہ لے کر جانے جو قبر میں ہمارے لیے روشن ہو، ہماری آخرت کے لیے باعث بنے. دوست ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، انسانیت ہے، بالکل ویلکم. مگر جہاں شریعت ہمیں کس چیز سے روک رہی ہے، پہلے شریعت ہے بعد میں ہمیں شریعت بناتی، ہم شریعت کو نہیں بناتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو بس ہم یہاں رک جائیں. اور دوسرے یہ کہ 2024 آنے والا ہے، اب جو 2023 میں ہم نے زندگی گزاری ہے اس کا ہم محاسبہ کریں. ہم سوچیں کہ اس سال ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں کتنی زندگی بسر کی، اور اگر ہم نے اس میں گناہ کیے، خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، تو سچے دل سے توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اگر ہم نے اب توبہ نہیں کی تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. آنے کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اور دوسرا آنے والے سال کے لیے اپنے ایک شیڈول بنا لیں، اپنی ایک ترتیب بنا لیں کہ بھائی میں نے فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے، فجر کی نماز کے بعد میں جو ہے وہ ایک سورت قرآن کی تلاوت کروں، یا جو ہے نا کہ ایک صفحہ قرآن کی تلاوت کروں. یہ ایک ترتیب بنائیں، ایک معمول بنائیں. میں نے ظہر کی نماز کی پابندی کرنی ہے، عصر کی کرنی ہے، مغرب کی کرنی ہے، عشاء کی کرنی ہے، اور میں نے حق پر چلنا ہے، اور حق سے جو ہے نا کہ وہ باطل کی طرف نہیں جانا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا اس کے مطابق زندگی گزاروں گا. اور اگر کسی سے لینا دینا ہوگا تو اس کے جو ہے نا کہ لینے دینے میں شریعت کے مطابق چلوں گا. آج دیکھیں کہ ہم لوگ کتنے لوگ ایسے لوگ ہم میں سے جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے ہمارے اوپر جو ہے نا کہ وہ بہت سارے جو ہے معاملات ہیں، اور ان معاملات پہ ہم پورے نہیں اترے ہوئے. اب یہ کیا ہے،
حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا 1 روپیہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور اس نے قرض ادا نہیں کیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، توجہ کرنا، اس دنیا سے اگر چلا گیا تو کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، کہا جائے گا کہ 700 مقبول نمازیں اس کی لے کر ایک اٹھانے کے بدلے میں کہا جائے گا کہ اٹھانے اگر اس کا قرض اس نے واپس نہیں کیا تو 700 مقبول نمازیں اس کو دی جائیں گی۔ تو بتائیں زندگی میں 700 مقبول نمازیں ہم نے پڑھی بھی ہیں؟ جو ہم نے پڑھی ہے، ہمیں سب سے پہلے تو اس پر ہم جو ہے نا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبول نہیں ہو، کیونکہ ہماری سوچ کہیں اور ہوتی ہے اور فکر کہیں اور ہوتی ہے، کھڑے ہم کہیں اور ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب بس جلدی سے رکعت پڑھ لے، نماز کو جو ہے نا کہ ختم کر لے، اور دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے، ہم نکل جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آج کے جو پروگرام اسد بھائی نے رکھا، اس میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور انہی پروگرامات کی وجوہات سے الحمدللہ ہم سب کی ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور جن ساتھیوں نے 2023 میں ماشاءاللہ لوگوں کی خدمت کی اور لوگوں کی آواز بنے، ان کے مسائل حل کیے، اللہ اور اللہ کے رضا کے لیے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمال کو، ان خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس سمیت ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ آنے والے سال میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے مسائل بھی حل کریں گے، لوگوں کی خدمت بھی کریں گے، لوگوں کی آواز بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ اسد بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے پہلے بھی تھے، اور انشاءاللہ جب تک ہیں اسد بھائی کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور آخر میں اسد بھائی کے لیے دعا گو بھی ہوں، اسد بھائی کے اہلیہ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور اسی طرح آپ تمام ساتھیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، کوئی پریشان حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، کوئی حاجت مند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، دعا سے پہلے ایک اہم بات، میں نے اپنا مذہب بیان کیا ہے، اس میں دوسرے ساتھی اگر کوئی دل آزاری کی بات اگر لی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر یہ ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں، میں نے وہاں واضح بھی کیا، میری ویڈیو موجود ہے، میں نے کہا ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں اپنے مذہب پہ قائم رہوں، وہ اپنے مذہب پہ قائم ہے، انسانیت کے ناطے ہم سب ایک ہیں، آپ کے دکھ میں، آپ کے درد میں، آپ کی پریشانی میں ہم پہلے بھی کھڑے تھے اور اب بھی ہم کھڑے ہیں، تو اس میں کوئی ساتھی دل آزاری نہ کریں، ہم اپنا اسلام بیان کرنا ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے اسلام کے قائل ہیں، ہم اپنی قبر کے قائل ہیں، ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کا پرچار کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، آپ جس نبی کو مانتے ہیں آپ اس کا پرچار کھل کر کرتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، آپ اس کا حق رکھتے ہیں، جہاں ہمارا مذہب جس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہم اپنے مسلمان بھائی کو بتانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور جہاں آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا وہاں آپ کھل کر کہتے ہیں کہ اس کی آپ کو اجازت ہوتی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو میری کلپ موجود ہے، اس میں میں نے جہاں تک محسوس کیا کہ اسد بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بات کی، سٹی پریس کلب الحمدللہ اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی فرقہ واریت کرنی ہے، نہ ہم فرقہ واریت کی طرف جاتے ہیں، یہاں ہم سب انسانیت کی لحاظ رکھتے ہوئے ایک انسان کے حقوق کے لحاظ سے ہم سب ایک ہیں، اور پہلے بھی ایک تھے اور اب بھی ایک ہیں، آپ کے دکھ میں، آپ کے پریشانی میں الحمدللہ ہم آئیں گے اور ہماری دکھ پریشانی میں آپ نے آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سال میں بھی جس طرح الحمدللہ ہم پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے، آنے والے سال میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلیں گے۔